अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पानामा केस और JIT की पेशरफ्त के हवाले से। तस्वीर लीक का जो मामला था वो हुसैन नवाज साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब उसमें JIT तफ्तीश के दौरान ये कहा गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने JIT से IB पर जो लगाए गए इल्ज़ाम हैं उसकी तफसीलात भी तलब कर ली है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी के लिए ज़रूरी होती है। जस्टिस एजाज अफजल ने ये बताया है कि जिस शख्स ने तस्वीर लीक की थी उसकी निशानदही हो चुकी है और वो मामला हम खुद ही देख रहे हैं और इसको निपटा लिया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि JIT को हिरासा करने का अमल भी रुकना चाहिए, जो कि पिछले कई अरसे से जारी है, जिसमें कुछ TV चैनल्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ हुकूमती अहलकार भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। SCCP के रिकॉर्ड में भी टेम्परिंग की बात सामने आई है और इन इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। और JIT का ये कहना है कि मुतल्लिका इदारों का जो रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है इस अमल को रोका जाए, जिस तरह से भी रोका जाना चाहिए। JIT को तहकीकात में जो मुश्किलात दरपेश हैं उससे मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने इस अमल दरामद केस की समाअत की। जस्टिस शेख अजमत सईद ने अटॉर्नी जनरल से इस केस में इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम है कि SCCP का रिकॉर्ड टेम्पर किया गया है। आप ये बताइए कि जुर्म कौन सा बनता है, इल्ज़ाम की तहकीकात कौन सा इदारा करेगा और या तो पुलिस करेगी या फिर FIA करेगा। और अटॉर्नी जनरल ने इस बार जवाब दिया था कि जी रिकॉर्ड टेम्परिंग पर दफ़ा 468 का जुर्म बनता है। ताहम SCCP ने JIT की तरफ से लगाए गए जो भी इल्ज़ामात हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं कि कोई रिकॉर्ड टेम्पर नहीं किया जा रहा है। बहरहाल जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि चेयरमैन SCCP के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं। हम समझ रहे थे कि आपने बतौर अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल से जब उनकी बातचीत हो रही थी अटॉर्नी जनरल के तौर पर आपने कोई एक्शन लिया होगा, लेकिन इस पर कोई एक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब पानामा JIT को धमकियों और मुश्किलात पर सुप्रीम कोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो पर भी बरहम हुई है और DG FIA को रिकॉर्ड टेम्परिंग मामले को देखने का हुक्म भी दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि क्यों हर मामले में IB अपनी नाक फंसाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इन्हीं मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियोज़ में हमने मधु हैं उनका मैं तौरफ़ गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ माहिर माशियात मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब आज स्टूडियोज़ में मधु हैं। मीर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपके साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हैं मोहम्मद नासिर साहब। नासिर साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मीर साहब, आपकी क्या समझ में आता है ये जो पहले अगर तस्वीर लीक का मामला लेके चलें, इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जी ठीक है, हमने देख लिया है, हमें पता है कि कौन शख्स है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर ली है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी में मदद मिलेगी। देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग तो पूरी दुनिया में होती है। सही। चंद ममालिक में वीडियो रिकॉर्डिंग एडमिसिबल नहीं होती, कोर्ट में चंद ममालिक में होती है। सही। ये तस्वीर का जो इतना वावेला हुई है बना है ये मेरी समझ से बाहर है। सही। मैं कासिर हूँ, एक तस्वीर ली गई है और मेरे ख्याल में बहुत रिस्पेक्टफुली बैठे हैं वो। कोई मज़े का खेज तस्वीर तो नहीं थी मेरे ख्याल में, या कोई मुजरिमाना तरीके की तस्वीर तो नहीं थी कि उन बेइज्जती की जा रही हो। सही। तो मेरे ख्याल में दोनों फरीक़ैन जो हैं इस वक्त छोटे से छोटा रीज़न ढूंढ रहे हैं कि TV पे आके सुबह सर्कस करें। यानी सुबह 11 बजे सर्कस शुरू होती है। कोई एक मौजू हो जिस पे बात की जाए। जी नहीं, सर्कस होती है, इस्लामाबाद से सर्कस होती है सुबह 11 बजे, दोनों तरफ से। आई मीन I've had it to the point। इस तरफ से PMLN वाले होते हैं, इधर से तहरीक इंसाफ वाले होते हैं। ये केस अगर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लड़ने दें। सही है। और रोज सुबह आके दानियाल अजीज हो गए, तल्लाल चौधरी हो गए, दानियाल दोस्त है मेरा, मेरे साथ काम कर चुका है, तो मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ एक उस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये अपने लिए बुरा कर रहे हैं पब्लिक की नजर में। सही है। देखिए ना, और दोनों तरफ से, यानी मामला को खामखा दोनों तरफ से, सिर्फ इधर PMLN की बात नहीं कर रहा मैं, तहरीक इंसाफ वाले भी। देखिए ना, अगर आप हक सच पर है तो हक सच पर। और भाई मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। कल को ये सुबह सुबह बोलेंगे जी मुझे किसी ने फरीक बना के नहीं, अभी तो आपसे और हमने एनालिसिस करना है। नासिर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप जो JIT की अभी तक जो पेशरफ्त जा रही है, जो तहकीकात चल रही हैं, उससे कितना मुतमईन आप समझते हैं? और हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि वो भी शायद थोड़ा सा उनको भी इत्मीनान आ जाए। असल में मसला ये है कि JIT की जो तफ्तीश और जो भी अमल करने जा रहे हैं उस पर असरानंदाज होने की कोशिश की जा रही है। सही है। वो किया जा रहा है कि उनको दबाव में लाया जाए और उसके लिए कोई छोटे छोटे मसाइल को ऊंचा फैलाया जा रहा है, उनको उस मसाइल को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। हालांकि कोई मसला नहीं है, अगर हुसैन नवाज बैठे हुए हैं, तस्वीर अगर वहाँ ली गई है तो उसमें कोई ना बैठा है, वहाँ तो एक
جس کی پیشی ہے تو وہاں بالکل انتظار کرایا جائے گا, اس کے بعد کمرے میں جائے گا. اس میں تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا. اس میں اگر ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. ان کو بیٹھا ہوا انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ اپنا کسی اس میں ہیں. صحیح. اصل میں نواز شریف اور ان کے جو لوگ ہیں حکومت میں جتنے لوگ ہیں, یہ شروع میں اپنی بیٹنگ صحیح کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ایک بیچ میں نا انہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ غلط شاٹ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے میچ کو کوئی خراب کریں. نروس ہو جاتے ہیں. اچھا. جب اسکور ان کا اچھے لیول پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہاں جا کے یہ اپنے آپ کو غلط شاٹ کھیلنے لگتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے غلط شاٹ کھیل لیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ٹویٹ ہے نا, جو فوج نے واپس لیا ہے, وہ جو واپس جو انہوں نے پریشر ڈال کے وہ ٹویٹ واپس دلوایا گیا ہے, اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کا چینج دیکھیں ہم رویہ. تو وہ اس ٹویٹ کے واپسی کے بعد سے نواز شریف مسائل میں گرتے جا رہے ہیں, اور یہ مزید مسائل میں گھریں گے, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ میں نہیں آئے گی. تو یہ سال کے ختم ہونے تک, یا یوں کہیے کہ ان کے ٹینیور کے اپنے دور حکومت کے ختم ہونے تک مسائل مزید مسائل گریں گے. ابھی تو JIT کی جب رپورٹ بنے گی, جب وہ جائے گی سپریم کورٹ کے اندر, تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا. ابھی تو تمام اداروں پر یہ IB تک نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں ہم لوگوں کا ریکارڈ چھان بین کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ IB نے اعتراف کر لیا, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اب IB کو بھی یہاں پہ ان کو بھی کویشچن کیا گیا ہے, اور دوسرا ساتھ میں SECP کو بھی کویشچن کیا گیا ہے. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ SECP پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی چیئرمین SECP کے خلاف سنگین الزامات. نام لے لیں, ظفر حجازی صاحب چیئرمین SECP ہیں, جنہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی حالیہ کچھ عرصے پہلے کی تھی, رمضان سے قبل کی بات ہے, آپ کے لیے خاص طور پہ کی تھی, اور ہم اسی دن ہم نے تو پردہ فاش بھی کر دیا تھا. پردہ فاش ہو گیا تھا. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر وہ گرفتار ہیں, ظفر حجازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتار کیا گیا ہے, ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے, اور آپ ہم سے ٹیلی فون لائن پر گفتگو بھی کر رہے تھے. آپ لاہور میں تھے غالباً, ورنہ تو آج کی طرح اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہے کیا معاملہ اصل میں؟ دیکھیں, آج پہلی دفعہ میں یہ انکشاف کر رہا ہوں. جب 99 سے لے کے 2001 تک میں مشرف کی گورنمنٹ میں فیڈرل ایڈوائزر تھا, جب سے ان کے دل میں, ظفر حجازی کے دل میں میرے لیے بیر ہے. اس وقت یہ کیا تھے؟ یہ SECP میں کمشنر تھے. شوکت عزیز نے اور پریزیڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کیپٹل مارکیٹس کی بہتری کے لیے SECP پہ ایک رپورٹ بنا کر پیش کی جائے, جس میں اس رپورٹ تو میں نے بنا کے دے دی تھی. پھر شوکت عزیز نے مجھ سے خاص طور پہ بلا کر پوچھا تھا. شوکت عزیز دوست بھی تھا, نیو یارک سے میری پرانی دوستی ہے, ان کی وہیں ساتھ رہتے تھے بھی ہم مینہٹن میں. تو انہوں نے خاص طور پہ مجھ سے بلا کے پوچھا تھا کہ آیا کہ جو کمشنر اس وقت ہیں, ان کا کیپٹل مارکیٹس میں کوئی نالج ہے جس سے مارکیٹس کے لیے بہتری ہو. تو میری نظر میں جو میں بہتر سمجھتا تھا میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا زیرو نالج ہے کیپٹل مارکیٹس کی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اچھی گریپ ہے کارپوریٹ فائنینس آن ریگولیشن سائڈ کا, کیپٹل مارکیٹس میں زیرو ہے. تو یہ مجھے پتا چلا کہ یہ ان کو بعد میں بتایا گیا. تو آج 17 سال سے یہ دل میں بیر لیے بیٹھے ہیں. دوسری چیز, ان کو نفرت ہے فوج سے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں. اللہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, میں ہوں, اور ایجنسی سے. اس کا پہلا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں. ان کے بیٹے کا جھگڑا ہوا کسی فروٹ کی دکان پہ اسلام آباد میں, اچھا, فروٹ لینے کے لیے. تو چند 5-6 لوگوں نے, بچے تھے, مارا. انہوں نے ان کے بیٹے کو مارا. سلمان روڈ ریج. انہوں نے جا کے ایجنسی, ہاں یہ حامد میر بن گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ ان کے بیٹے کو ایجنسیز نے مارا ہے. اور پھر یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں, یہ آپ اسد کھرل جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ان سے بھی آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. انہوں نے تو پوری رپورٹ بنا دی ہے اس کے اوپر. پھر یہ کہہ کے پارلیمنٹ لاجز میں موو ہو گئے. ان کے پاس ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سنگین الزامات سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں. یہ سنگین سے زیادہ ہے. ہاں, میرا اس وقت پرسنل انٹرسٹ بھی ہے, اس لیے میں ایکسپوز کر رہا ہوں. صحیح ہے, میں یہ کہتا چلوں, کیونکہ دیکھیں نا, جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو SECP میں لگایا ہوا ہے. ایک گورنمنٹ ادارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر لگایا ہوا ہے, ارسلان ظفر حجازی. اوکے, سلمان ظفر حجازی کو کمپٹیشن کمیشن میں ڈائریکٹر لگایا ہوا ہے. دو دوسرے بیٹے جی, اپنے ہی SECP کے اندر بیٹے کو سرویلنس کے ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ سب میں زیادہ دنیا کو ہراس کر سکتا ہے. سرویلنس مطلب میں FIA کا ڈائریکٹر بنا دوں آپ کو. شہری کے لیے کی زندگی میں FIA ہے, کیپٹل مارکیٹس والوں کی زندگی میں اور کارپوریشن والوں کی زندگی میں SECP کا سرویلنس ڈپارٹمنٹ
انہوں نے بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک انسان کا کیریکٹر چیک کرنا ہے. آپ ٹیمپرنگ تو یہاں پہ آتی ہے نا, ٹیمپرنگ سے پہلے کی آپ بات کریں نا. اگر میں ایماندار ہوں تو میں اپنے ہی ادارے میں اپنے بیٹے کو لگاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں. حضرت عمر نے, مولا علی نے, کسی نے, خلفاء گزرے ہیں, کبھی نہیں. کبھی زندگی میں بیت المال کے دیے بجھا دیتے تھے. اپنوں کو تو کبھی بھی نہیں نوازتے. اپنوں کو اگر آپ رکھ بھی سکتے ہیں تو آپ نہیں رکھیں گے, تب بھی نہیں رکھتے, تب بھی نہیں رکھیں گے. صحیح بات ہے. اور دونوں جگہ اپنے بچوں کو رکھوا دیں. چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناصر صاحب, اب یہ جو الزامات ہیں, ایک تو سنگین قسم کے الزامات چیئرمین SCCP پہ, اب سپریم کورٹ کے جج بھی کہہ رہے ہیں. ایک ہمارے پاس لیونگ ایگزامپل ہم نے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں یہ کیا بھی تھا, جب پریس کانفرنس انہوں نے ٹی ویز پہ بیٹھ کے کی تھی ظفر حجازی صاحب نے, اس کے بعد ہی اسی دن ہم نے گفتگو بھی کی تھی میر صاحب سے. اب یہ جو الزامات اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے ہی خاندان والوں کو, اپنے ہی بیٹوں کو انہوں نے پوسٹوں پہ لگا رکھا ہے, اور اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں, ایک گورنمنٹ اداروں میں اس طرح کی مس اپروپریشن, اس طرح کی آپ مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظفر حجازی صاحب کا ریکارڈ اچھا نہیں. ہر دور میں یہ بھی جو بھی حکومت آتی ہے ان سے تعلقات استوار رکھتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھا عہدہ رکھتے ہیں. صحیح. اور کوئی کوشش یہ کرتے ہیں جو عہدہ ہے اس کو برقرار رکھیں. وجہ یہی ہے کہ جب ان کا جب ریکارڈ, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہیں, اسحاق ڈار کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اسی بنیاد پر یہ ہم موجود ہیں سیٹ پر. تو یہ تو خود تو ڈوبیں گے صنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے, یہ تو یہ اسحاق ڈار کو بھی لے ڈوبیں گے, یہ گورنمنٹ کو بھی لے ڈوبیں گے. ابھی ظفر حجازی صاحب ایسے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہوگی, دوسری حکومت آئے گی تو ان کے گن گا رہے ہوں گے, ان کے ساتھ ملے ہوں گے, ان کا ریکارڈ ان کو دے رہے ہوں گے. لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ مزید مسائل میں اضافہ ہوگا میاں صاحب کے, اب گورنمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے, ٹینیور ختم ہو رہا ہے, گورنمنٹ نہیں ختم ہو رہی, ٹینیور ختم ہو رہا ہے. ٹینیور ختم ہونے تک بھی اگر سوری فار مائی سلپ, لیکن یہ جو ٹینیور ختم ہونے تک مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں تو مزید یہ چیزیں اور یہ مسائل ان کے لیے اتنے ہوں گے کہ نکل نہیں پائیں گے نا. ان کے پاس پھر یہ ہوگا کہ یا تو اسمبلیاں توڑیں گے, کیونکہ اب ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ اب یہ جو مظلوم بننے کا جو ان کے پاس وقت ہے نا وہ شروع ہو گیا ان کا. انہوں نے براہ راست حکومت نے عدالت سے بھی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں آپ کے فورم سے, فوج سے ٹکر لے لیے براہ راست. اوکے. اور اس کے بعد اب ان کے پاس اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مظلوم بن جائیں. اس مظلوم ابھی تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کسی طرح ریکارڈ میں ٹیمپرنگ, جو بھی ریکارڈ پہ تبدیل کریں, کیونکہ دیکھیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے منی ٹریل کا. صحیح ہے. اور جب نہیں ثبوت, اس لیے سب چیزیں منفی ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں. اگر یہ بات ثبوت ہوتا ہے تو پیش کرے. کسی دور میں کسی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کیس آپ وہاں لڑ رہے ہیں عدالت کے اندر اور باہر آ کے میڈیا میں آپ اس کے سارے میں ڈیٹیل بیان کریں. جو آپ نے بیان دیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہاں پہ آپ فائٹ کر رہے ہیں, وہاں ثبوت دیجیے. باہر آ کے الگ میڈیا ہمارا کیس جب ہم نے پچھلے سپریم کورٹ کا کیس لڑ رہا تھا, تب چل رہی تھی پاناما کے اوپر, تب بھی تمام کیس میڈیا میں لڑا جا رہا تھا, پریس کانفرنس میں لڑا جا رہا تھا. صحیح. میڈیا کے وہاں پہ ثبوت نہیں دیے جاتے. صحیح. اگر آپ وہاں بے گناہ ہیں, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہاں ثبوت دیجیے اور ہمیں کلیئر کیجیے. اب جو SCCP کا معاملہ FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے, کیا FIA اس میں سرخرو ہوگا؟ میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ FIA اگر چاہے تو گڑے مردے نکال سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, میں اچھائی میں کہہ رہا ہوں, جو چھپا کے رکھائے جاتے ہیں نا مردے, وہ بھی نکال سکتی ہے. صحیح. ہمارے سارے ادارے ملک کے بہترین ہیں. جو اشخاص ان اداروں کو چلا رہے ہیں وہ کویسچنیبل ہوتے ہیں. ہمارا سسٹم کویسچنیبل نہیں ہے. ہمارے پاس فورینزک انالیسس بھی ہے. کسی چیز کو ٹیمپر کرنا obstruction of justice ہے. اس سے بڑا کرائم دنیا میں کارپوریٹ ورلڈ میں کبھی ہو نہیں سکتا. دیکھیے SCCP میں انہوں نے, حجازی صاحب نے اکیلے جا کے تو خود سے نہیں کیا ہوگا نا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ٹیم انوالو, ان کی ٹیم انوالو ہوگی نا. 6 لوگوں کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا. دوسرے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے, اس میں سے ایک نیب کے کسی کو بلایا ہے, کسی کے پاس نام ہے پورے. اگر چاہیں تو مجھے پتا ہے, مجھے تو کل صبح پھر ایک نوٹس آ جائے گا. مجھے تو آج کل نوٹسوں کے بھرمار لگے ہوئے ہیں. میں ہوتا ہوں, میرے لائرز ہوتے ہیں, اور یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں. آپ ہوتے ہیں, آپ کے لائرز ہوتے ہیں, اور نوٹسز ہوتے ہیں, اور یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے. یہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, اور میرے کردار پہ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے قیاس آرائی کر دی, اور اس کے بعد اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن سے یا چوتھے دن سے ان کے راز فاش ہونا شروع ہو گئے. اب ہر انسان جو جرنلسٹ,
اس ملک میں ہیں اور یہ نہیں ہے، وہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرے تو ان کے کردار کی تار تار ہو جائے گی. آپ اب وہ خود ہی ہونا شروع ہو رہی ہیں، کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کس طریقے سے obstruction of justice کر سکتے ہیں؟ آپ ایویڈنس کو ٹیمپر کریں گے تو آپ انصاف کا گلا گھونٹ رہے ہیں. صحیح. جو انصاف کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو انسان، وہ منصف ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. ابھی مجھے مارکیٹ کا بھی ڈسکس کرنا ہے آپ سے، اور جو یہ مزید جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ یہ شاید اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ آ جائیں اور وہ وقت سے پہلے ہی یہ عمل کرنے پہ شاید آمادہ ہو جائیں. اب وہ کس طرح سے آمادہ ہوں گے، کس طرح سے یہ سارا عمل ہوگا، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور جو مارکیٹ، جو اسٹاک مارکیٹ میر صاحب ڈاؤن ہوئی ہے آج 1600 پوائنٹس، اور پچھلے جب سے MSCI میں ایمرجنگ مارکیٹس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب سے اس میں انکلوژن ہوا ہے پاکستان کا، جب سے یہ ڈاؤن فال دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ جانیں گے بریک کے بعد. ناظرین ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناصر صاحب یہ فرمائیے گا، سپریم کورٹ کا اب یہ کہنا ہے اس پاناما عمل درآمد کیس میں کہ اس کیس پر حکومتی نمائندے منظم مہم چلا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ میں ٹی وی چینلز بھی کچھ شامل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی میں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ یعنی ایک طرف جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں کیس چلتا تھا، باہر آ کے پھر ٹی وی پہ وہ کیس سنایا جاتا تھا. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا تھوڑا ڈیوائڈ ہے. کچھ حکومت کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ حکومت کے ایک پرو گورنمنٹ ہوتا ہے اور ایک پرو ہیں ایک اگینسٹ ہیں. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہم جو بڑا کلیئر ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے. ہاں ڈویژن نظر آتی ہے کہ آپ جب تجزیہ تبصرے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نیو خبر کے پیش کرنے کا جو اینگل ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. صحیح ہے. خبر ایک وہ ہوتی ہے، اس میں سے آپ ایک اینگل سے خبر پیش کریں گے تو ظاہر واضح ہو جائے گا کہ بھائی آپ کس اینگل کو اٹھا رہے ہیں. جتنے حکومتی وزراء ہیں اس وقت صرف ان کے فوکس کیا ہے JIT والوں کو اتنا ملائن کر دیا جائے کہ ان کی کارکردگی یا ان کی جو رپورٹ جو بھی بنے اس پہ سوالیہ نشان آ جائے. صحیح ہے. یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ JIT کے تمام ارکان کا کوائف جمع کیے جا رہے ہیں، ان کی چھان بین کی جا رہی ہے، ان کی ایفیلیشن دیکھی جا رہی ہے. یہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے کہ ان کا سیاسی کس سیاسی لیڈر سے ان کا تعلق ہے یا کسی دور میں رہے ہوں گے. میں واضح طور پر یہاں نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کی نشاندہی ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں یا کر رہے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کا واضح نام نہیں بتائے، لیکن 8 فگر انہوں نے بتایا. جب 60 دن اس JIT کے اپنے تحقیقات کے مکمل ہوں گے اور یہ رپورٹ جب مرتب کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے جمع کرائیں گے، ان 5 ججز کے سامنے جنہوں نے پھر سے واپس فیصلہ سنانا ہے، فائنل ورڈکٹ دینا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس JIT کی رپورٹ کا بائیکاٹ کیا جائے گا یا پھر اس فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، اس فیصلے کا بائیکاٹ کیا جائے گا یا منون تسلیم کر لیا جائے گا جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے؟ مجھے تو اب جو بادی نظر میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ رپورٹ ان کے خلاف جائے گی اور اسی خلاف رپورٹ کی وجہ سے پیش بندی کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ اب سوال یہ پیدا کریں گے جب رپورٹ جائے گی، جب ان کے خلاف ہوگی تو کہیں گے ہم نے پہلے یہ کہا تھا یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمارے خلاف بغض رکھتے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف منظم مہم چلائی وغیرہ وغیرہ. جب رپورٹ چلی جائے گی اور جب وہ ظاہر بات سپریم کورٹ کی نظر میں اس رپورٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی، اسی کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ صادر کرے گی. بالکل صحیح. جب JIT نے یہ اخذ کیا ہے کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومتی ادارے جو آ رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں، جو ریکارڈ ہمارے پاس پہلے تھا اب جو لے کے آ رہے ہیں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریکارڈ ہم نے پہلے دیا تھا اس کو ہم واپس لے رہے ہیں، اس میں یہ چینجز ہیں، یہ رہ گیا ہے، وہ رہ گیا ہے. ابھی پوری طرح گیم کھیلا جا رہا ہے. ابھی یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے، یہ جو منظم مہم جس طرح سے ناصر صاحب بھی فرما رہے ہیں، SECP کو بھی کوشچنیبل کیا گیا، IB کو بھی کوشچنیبل کیا گیا، یہ کہ اداروں کو باقاعدہ منظم ایک مہم کے تحت بدنام کر کے آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ملک کے اداروں کا پاور اتنا ہے، بخدا حلفاً کہہ رہا ہوں، دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، میر صاحب تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں، اسی ملک میں رہنا ہے آپ کو. اب میں تو اسی وقت میں نے اللہ اکبر کا نام لے لیا تھا، میں نے تو اسی وقت لاہور پڑھ لی تھی، میں نے لاہور پڑھ لی تھی، میں نے تو کفن باندھا ہوا ہے میں نے. دیکھیں اتنے سختی سے وہی شخص آ کے ٹی وی پہ کسی کے خلاف بولے گا جس کے پاس کچھ چھپانے کو نہ ہو. میرے پاس کچھ چھپانے کو ہوتا یا میرے کوئی انٹرسٹ ہوتے تو میں ڈر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا، چنگاڑتا نہیں. صحیح ہے.
anyway, آپ کا سوال کیا تھا؟ اداروں کو جو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, IB کو بھی کویسچنیبل بنایا گیا ہے, SCCP کو بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کون کر رہا ہے. SCCP کا تو آج آپ نے ویسے ہی کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. SCCP کا مت کہیے آپ, ظفر حجازی, دیکھیے اس میں بے انتہا ایماندار آدمی بھی ہوں گے. وہ چیئرمین SCCP ہیں, چیئرمین کی بات کر رہا ہوں میں, اور SCCP کی شناخت کے چند لوگ ہوں گے, کیونکہ اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتے. ایک نوکری پیشہ انسان جو بیچارہ SCCP میں بیٹھا ہے, اسے آرڈر کیا جائے گا, اس کے 3 بچے ہیں, وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا جی سر میں کر دیتا ہوں. چیئرمین کا آرڈر ہے, چیئرمین کا آرڈر ہے نا. تو دیکھیں نا, فش راٹس فرام ہز ہیڈ, آپ فش کو پکڑیں. دیکھیں یہ جو متنازع بنایا جا رہا ہے نا, اس سے اگر یہ پارٹی سمجھتی ان کا فائدہ ہوگا, غلط ہے. یہ پارٹی سمجھتی ان کا فائدہ ہوگا, غلط ہے. یہ پاکستان کا نقصان ہوگا, پورے ملک کا نقصان ہوگا. عوام کا جس دن اداروں سے اعتماد فلی اٹھ جائے گا, 70% تو اٹھا ہوا ہے میرے خیال میں. صحیح بات ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اعتماد تو نہیں ہے, I don't know exact figure, مگر جو عام جو تاثر پایا جاتا ہے کافی حد تک تو اٹھا ہوا ہے. جس دن خدا نہ کرے خاکم بدہن 100% اگر اعتبار اٹھ گیا نا, اینرکی آ جائے گی اس ملک میں, کیونکہ اس دن خوف اٹھ جائے گا اداروں کا. ابھی جو معاملات خراب ہو رہے ہیں, پاکستان بدنام ہو رہا ہے, پاکستان کا یہ بھی کہا جا رہا تھا اسٹاک مارکیٹ کی طرف اگر آ جائیں, جب پاکستان اسٹاک مارکیٹ, پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایمرجنگ مارکیٹس میں انٹر ہوئی ہے, MSCI کے ایمرجنگ مارکیٹس میں انٹر ہوئی, اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہمالیہ سر کر لیں گے, K2. آپ کا بچہ, مجھے پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. آج 1600 آپ کا بیٹا یا بیٹی اگر A+ لے کر آئے اور آپ ہی کہیں اس نے چیٹنگ کی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو میں غلط ہوں, پھر بیٹا غلط ہے. چیئرمین نے جب مارکیٹ نے 50,000 کراس کیا, بولا یہ مارکیٹ یہاں تک نہیں آنی چاہیے. SCCP کے چیئرمین نے کہا, ظفر حجازی نے کہا تھا. اچھا, جس دن سارے بروکرز نے واویلا, ماتم, مجلس, نیاز, تبرک سب بٹ گیا تھا اس دن, کہ ایک SCCP کا چیئرمین کیسے کہہ سکتا ہے, کس بیسس پہ کہا, کس بیسس کہ جی اس کو مارکیٹ کو پمپ کیا جا رہا ہے. کون پمپ کر رہا ہے؟ تو پکڑو نہ جا کے ان کو. پھر یہ تو SCCP کا کام ہے نا. ایگزیکٹلی, تو عام آدمی کے لیے FIA اور مارکیٹس کے لیے ناکہ لگا کے کھڑا ہو اور یہ کہے یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور چور ہیں اس کے اندر. ہاں, یہ تو پولیس والے کی غلطی ہے نا. فرسٹ آف آل دیکھیے, یہ صرف SCCP کا کام نہیں ہے کہ مارکیٹ اتنی نیچے گئی ہے, مگر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, ریگولیشن کے اندر مارجن فائنینسنگ کو ایک دم بند کر دیا ابرپٹلی. پوری دنیا میں مارجن فائنینسنگ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ 20 سال تک آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے اور ایک دن آ کے پوری بروکریج انڈسٹری کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ابھی 4 دن پہلے نوٹسز جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو بقیہ حصہ بکا ہے پبلک کو, اس میں نوٹسز دے دے کے بروکرز کے جو 40% جو بیچنا تھا بروکرز بیچ سکتے تو اس کو فریز کر دیا گیا. اب بروکرز 1 سال تک نہیں بیچ سکتے. آپ اگر بروکرز کے سر پہ ایسے بیٹھیں گے تو وہ کلائنٹس کو خریداری نہیں کروا سکیں گے. وہ خریداری نہیں کروا سکیں گے اور تھوڑی سی بھی سیلنگ آ جائے گی تو وہ کون خریدے گا؟ تو مارکیٹ تو نیچے جائے گی. مارکیٹ تو نیچے جائے گی. یہ 50,000 کی سطح کے اوپر چیئرمین SCCP آ کے کہہ رہا ہے یہ 50,000 کی سطح بہت زیادہ ہے یا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر سب جو دعوے کیے جا رہے تھے وزیر خزانہ سے لے کر, اور ہماری مارکیٹ بہت اچھی ہے. دیکھیے نا, آپ کو میں مرسیڈیز S500 دے دوں, ہاں, اور اس میں سے بیٹری نکال کے بھاگ جاؤ, وہ تو مرسیڈیز تو میرے لیے بیکار ہے. تو مرسیڈیز نا بیکار ہے نا, بیکار ہو جائے گی نا, مگر رہے گی تو اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال دے رہا ہوں. اس سے اچھا وہ مہرانی لے لیتا. اس وقت آپ کیا کہیں گے, سائیکل اچھی ہوتی ٹائم پہ تو پہنچ جاتا. صحیح بات, 4 گھنٹے پہلے نکل جاتا, صحیح بات, آدھے گھنٹے کے راستے کے لیے. تو اس وقت S500 دے کے بیٹری نکال لی گئی ہے مارکیٹ میں سے. تو یہ فنڈامنٹلز ہمارے بہترین ہیں, ٹیکنیکلز تو خیر روز کے ہوتے ہیں. لانگ ٹرم مارکیٹ کے لحاظ سے کمپنیز پروفیٹیبل ہیں. ہمارا ملٹیپل بہت ہی لو ہے, چیپسٹ ہیں. پولیٹیکل سم واٹ اسٹیبلٹی ہے, سم واٹ ایسا تو نہیں ہے نا خدا نہ کرے کہ کھانے کو پینے کو لالے پڑے ہیں پاکستان کی کارپوریشنز میں. ٹھیک ہے نا, IMF کہہ رہی ہے اچھا ہے, بلومبرگ کہہ رہا ہے اچھا ہے, S&P نے کنٹری ریٹنگ ہماری بڑھا دی ہے. سب اگر اچھا ہو رہا ہے تو 1.5 مہینے کے اندر کیا غلط ہو گیا مارکیٹ میں؟ مارکیٹ کیوں نیچے گئی ہے؟ کیوں گئی؟ کس کی غلطی ہوگی؟ نا ہمارے والوں کی غلطی ہے نا.
تو یہ اب جو بال ٹیمپرنگ کی جاتی ہے جس طرح سے تو پکڑا جاتا ہے جی, کورٹ میں کیس چلتا ہے, پہلے تو پی سی بی ہی سزا دیتا ہے, پھر اس کے بعد کورٹ میں بھی کیس لے جاتے ہیں, پی سی بی سزا دیتا ہے نا, پھر اس کو وہ بین کر دیتے ہیں, سینٹرل کانٹریکٹ ان کا کینسل کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو میچز کھیلنے کے میچ نہیں دیا جاتا, بین لگا دیا جاتا ہے کہ جی آپ میچز نہیں کھیلیں گے, ڈومیسٹک بھی نہیں کھیلیں گے, کرکٹ ہی نہیں کھیلیں گے. لڑکوں نے 4 سال یہاں پہ کرکٹ نہیں کھیلی ہے اور اس کے بعد پھر ٹیم میں کم بیک کیا ہے. ابھی جو بال ٹیمپرنگ کے بعد اب ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اداروں میں, اس کے اوپر آپ کا کیا کچھ پازیٹیو آپ کا ہے, وائبز آتی ہیں یا اب دیکھیں اس میں بھی نیگیٹو ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ٹیمپرنگ کا لفظ آ گیا نا, اس کا مطلب شفاف معاملہ نہیں ہے, یعنی پھنسے ہیں آپ, پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں قطری خط جو تھا ان کا پہلے اس پہ بیس کر رہے تھے, ابھی تو جائیں گے قطر, وہاں سے وہ قطر وہ شہزادے نے کہا کہ میں خود نہیں آؤں گا, ظاہر ہے وہ وہاں چلے جائے. جی آئی ٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ٹائم نکال کے 2-60 دن پورے کرنے. اب شاید عید کے بعد جائیں گے, وہ عید کے بعد جائیں یا نہ جائیں, میرا نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے, کیونکہ وہ یوں معلوم ہے کہ وہ خط کی اہمیت اتنی نہیں ہے. وہ قطر ویسے ہی خود پھنس گیا, قطر خود اپنے سیاسی معاملات میں اور دوسرے معاملات میں پھنس گیا, تو وہ تو میرا خیال ہے اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے. اب یہ خطرہ یہی ہے استاد, پاکستان نے نہیں پھنسوا دیا کہیں قطر کو. اس پاناما کیس کو حل کرنے کے لیے, اس سے بری ذمہ ہونے کے لیے جب انہوں نے چیزیں تھیں تو اس میں ان کی اپنی کمپنیوں کے جو چلا رہے ہیں, وہ بہت ساری ملیں ہیں, فیکٹریاں چلا رہے ہیں, ان کے بارے میں کچھ بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. صحیح ہے. جب شہباز شریف کو بلایا گیا, ابھی اور میرا خیال ہے حمزہ شہباز شریف بھی سے تشریف لے کے آئیں گے, ان کو بھی شاید بلا لی جائے, کیونکہ معاملات شفاف نہیں ہیں. جب بھی ان کے کیس کے اندر مزید طلبیاں ہو رہی ہیں, اور ان کے اگر بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہوتا ہے تو آپ پیش کر دیں کہ یہ میں ہوں, میں ثبوت, اور میرے پاس میں نے کچھ نہیں کیا, یہ میں نے منی ٹریل تھا, ختم ہو گیا. یہ جو آپ دوبارہ بلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں پہلے دی تھیں اس سے مطمئن نہیں ہوئے, پھر آپ دوبارہ گئے, پھر بھی آپ مطمئن نہیں کر سکے. بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ نواز شریف کے خلاف لوگ موجود ہیں جو نواز شریف کے خلاف بغض رکھتے ہیں یا مسلم لیگ کے خلاف بغض رکھتے ہیں, جو بھی ہیں یار, وہ تفتیش کر رہے ہیں نا, بالکل تحقیق کر رہے ہیں چیز کے معاملے میں. آپ اپنے آپ کو کلیئر, اگر آپ میں ایماندار ہوں, میں صاف ہوں, میں نے چوری نہیں کی ہے, تو میں بولوں گا میں نے چوری نہیں کی ہے. آپ مجھے الزام تو لگ سکتا ہے لیکن مجھے مجرم نہیں بنا سکتے. بالکل صحیح ہے, میں ملزم رہ سکتا ہوں, مجرم نہیں ہو سکتا. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا جے آئی ٹی اور حکومت کو ان کے درمیان جو محاذ آرائی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ختم؟ یقیناً یا خان صاحب کا پھر مشورہ مان لیتے ہیں میاں صاحب کہ جی اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے اور پھر تحقیقات میں پیش ہو جاتے. خان صاحب کے بہت سارے باتیں صحیح بھی ہیں, باتیں کچھ غلط بھی ہیں. سمپل یو نو, ایک صحیح ہے تو دوسرے غلط ہے, وائس ورسا. صحیح ہے. میرے خیال میں ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو, کیا تھا وہ, ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. بالکل صحیح بات. تو میرے خیال میں اس وقت یہ ہو رہا ہے دونوں پارٹی, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے دیکھیے انسرٹنٹی حکومت میں بھی کے حلقوں میں بھی ہے, عوام میں بھی ہے. ہم تنگ آ چکے ہیں, ایز این عوام میں کہہ رہا ہوں, میں تنگ آ چکا ہوں. روز صبح وہی واویلا ہے, روز رات تک وہی واویلا ہے. صحیح, دونوں طرف سے میں ایک طرف سے نہیں کہہ رہا, دونوں طرف سے. اور پھر تیسری پارٹی پھدک پڑتی ہے. اسی لیے تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے نا, ٹی وی چینل. میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا, میڈیا سرکس ہو رہا ہے, میڈیا سرکس ہو رہا ہے. صحیح ہے, کیونکہ میڈیا ڈیوائیڈڈ لگتی ہے مجھے, چند حکومت کے ساتھ ہیں, چند حکومت کے خلاف ہیں. ہم تو نیوٹرل اس وقت یہاں تبھی تو بول رہے ہیں, ورنہ دونوں طرف کی برائیاں میں پتہ نہیں کہاں ہوتے, نامعلوم افراد کی لسٹ. اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہونے والا. وہ ایک بات کہہ رہا ہوں. تو لیکن خیر اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کنٹرول دونوں طرف سے کیا جائے گا نا, دونوں طرف سے کیا جائے گا, خدا را ملک کی خاطر. یہ جگ ہسائی ہوگی. یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ وہ خبر نہیں ہے آپ نے ایک پوسٹ لگایا وہ زمبابوے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. یہ کوئی وہ خبر نہیں کہ جنگ اخبار جب زمبابوے میں نہیں جا سکتا تھا, یا دوسرا اخبار تھا, یا کوئی 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد. اب تو آپ نے بات کی اور اسی وقت 196 کنٹریز میں وہ بات پہنچ گئی. تو آپ جگ ہسائی کروا رہے ہیں. اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے, آپ کا مطلب پوری سب سے درخواست ہے میری, تو یہ بے وقوفانہ حرکتیں بند کر کے انتظار کریں جو سپریم کورٹ, اگر آپ کو عدلیہ پہ سب کو اعتبار ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے. اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے یہ وقت نہ آ جائے اور بار بار یہ دھمکی دینا دونوں طرف سے کہ اس طرح نہیں ہوا تو صحیح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوا تو دیٹ از پوٹنگ پریشر
on the Supreme Court. And I don't think Supreme Court will take this pressure. اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور یہ جو محاذرائی ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا لازمی ہے. صحیح ہے. ناصر صاحب آپ سمجھتے تو نہیں ہے کہ یہ جو 98 والا جو قصہ تھا یہ وہ ہسٹری دوبارہ سے ریپیٹ تو نہیں ہوگی نون لیگ کی جانب سے؟ بات یہ ہے کہ اگر معاملات تو اسی نہج پہ جا رہے ہیں, آپ براہ ٹکر سپریم کورٹ سے لے رہے ہیں, براہ ٹکر اپنے اداروں سے لے رہے ہیں جو آپ کے ادارے آپ کے انڈر میں آتے ہیں, آپ انہی سے ان کی چند لوگوں سے ٹکر لے رہے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ ان سے ٹکر لے رہے ہیں تو وہ کسی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی کارکردگی پہ کوشچن مارک خود لگا رہے ہو نا, کہ یہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے ایف آئی اے کا ڈائریکٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ مطلب ایف آئی اے میں آپ نے کچھ ایسے لوگ ڈال رکھے ہیں جن کا کردار صحیح نہیں ہے اگر حکومت کہہ رہی ہے. لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے سلیکشن کی ہے کہ یہ لوگ تفتیش کریں, ایک آدمی نہیں ہے, تمام اداروں کے ہیں, تو مشترکہ یا ایک فیصلہ کریں گے اپنے اتفاق رائے سے, وہی رپورٹ آگے بنا کے بھیجیں گے. بالکل. حکومت اول تو پہلے ہی چاہیے کہ سپریم کورٹ بھی نوٹس لے کہ جو سیاسی لیڈر باہر آ کے بیان اندر آگے کچھ اور کہتے ہیں, باہر آگے اپنی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہیرو بن رہے ہوتے ہیں, تو برائے مہربانی ان سے کہیں کہ آپ یہ بیان بازی چھوڑ دیں, جو بیان آپ نے کرنی ہے وہاں کریں, سامنے جو ثبوت دینا ہے وہاں دیں. اب جس طرح سے میاں صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے جب پیشی ہوئی ان کی اور اس کے بعد باہر آئے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے لکھی ہوئی تقریر پڑھی, وہ تو پہلے سے پریپیئر, پہلے سے لکھی ہوئی تقریر, وہ تو مطلب نعرے بازی نہیں ہوئی. میں خطا کلامی معاف, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے لکھی ہوئی تقریر کیوں پڑھی, کیوں نہ پڑھی جائے. آئی ایم ناٹ فرام پی ایم ایل این, صحیح ہے, مگر کیوں نہ پڑھی جائے. دیکھیے نا ایک معزز شخص, کیونکہ وہ جذبات میں پھر کچھ اور ہاں ایگزیکٹلی, اگر دیکھیں جذبات میں کچھ اور کہہ دیتے, ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, آپ پریزیڈنٹ امریکہ کے دیکھ لیں, برازیل کے دیکھ لیں, سنگاپور کے دیکھ لیں, کہیں کے دیکھ لیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یا ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ رہا ہوتا ہے, ہاتھ میں نہیں لکھا ہوگا تو سامنے ٹیلی پرومپٹر چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے ٹرمپ کی غلطیاں بھی بہت اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جب وہ انٹرویوز دیتے ہیں, ایکسٹمپور انٹرویوز دیتے ہیں, تو وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں ٹرمپ کو تو ابلیس لکھ کے دیتا ہے, سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے, کیونکہ وہ ابلیس لکھ کے دیتا ہے ان کو اسپیچ. وہ عراق کے اوپر بامبنگ کروا دیتے ہیں, حالانکہ شام پہ کی ہوئی. تو بات یہ کہ ابھی یہ حکومت کے وزراء خود محاذرائی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. صحیح ہے. خود ہی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, خود ہی جے آئی ٹی کے بارے میں جان مجھے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس ادارے کو, جے آئی ٹی جو کر رہا ہے اس کو ایک ایسا کر دیا جائے کہ لوگ کی شفافیت پہ سوال اٹھائیں. یہ خود یہ پیدا کر رہے ہیں چیزیں, اس سے خود ان کے حق میں نہیں ہوگا, یہ نقصان ہوگا, یہ خود ان کے نقصان ہوگا نا, کیونکہ انہوں نے آگے جا کے انہوں نے معاملہ چلانے ہیں. اگر نہیں چلانے ہیں یا یہیں پر انہوں نے پورے اسٹاپ لگانا ہے, پھر ٹھیک ہے, انہوں نے کو اینڈ سمجھ لیا ہے, پھر ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں حضرات کا, ناصر صاحب آپ کا بھی, میر صاحب آپ کا بھی. ناظرین اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ای میل ایڈریس پر ضرور بھیجیے گا. سعود ظفر کو اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے